अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर रशीद जमाल आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आप ये समझेंगे कि मैं भी अभी ज़िंदा हूँ। ज़िंदा का मतलब ये है कि मेरी सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ जो था आज से तकरीबन 30-35 साल पहले हुआ था और आज मैं एक बाहैसियत एक बुज़ुर्ग हैसियत होने की वजह से मुख्तलिफ़ अदारों के साथ, अखबारात के साथ, चैनल के साथ जो है वो बसता रहा हूँ। तो आज मैं ख़ुसूसी जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि कुछ अरसा से मेरे साथ जो चल रहा है सिलसिला। मेरी कोशिश ये है कि ज़िंदगी और मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। क्या खूब फरमाया कतील शफ़ाई साहब ने कि ज़माने में तुझसा मुनाफ़िक नहीं कतील, जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अजीज़ साथियों, जब से मैंने सहाफ़त में कदम रखा तो हर दौर में हर लम्हा हर साथ में मेरे साथ मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ा। झूठे मुकदमात, झूठी दरख्वास्तियों का मैं हो रहा हूँ, कतलाना हमलों का मैं हो रहा हूँ और अगवा बराए तवान में मैं जो है वो मैं हो रहा हूँ। और आने जाने वाले लोग जो है वो जो लोग हैं मेरे दुश्मनों की सिर्फ एक पूरी लंबी सिर्फ सफ़त है। तो वो एक सफ़ा है जिस पर मैंने ये अपनी दास्तान को फोकस किया। आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आज जो है अपने दिल की बात और अकायक पर मबनी जो है वो सिलसिला जो है आपके साथ शेयर करूं। मेरे ख़ानदान के कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बचपन से, मेरे आबाओ अजदाद से, मेरे दादा बाजू से और मेरे वालिद मोहतरम से और मेरे ख़ानदान के लोग मेरी जानी खूनी और जानी दुश्मन बने हुए हैं। कुछ सपोर्टेड ऐसी बातें होती हैं कि जो हालात और ज़िंदगी होती है इंसान की कि कहते हैं कि हक़ और सच का जो है वो साथ जो है चलना चाहिए। जो लोग हक़ और सच पर रहते हैं उनको मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार भी रहते हैं। दोस्तों साथियों, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, मरना बरहक है, मगर थ्रेड करना, धमकी देना और मुख्तलिफ़ झूठे मुकदमात दायर करना और गुमनाम लोगों का मेरा पीछा करना ये काबिल मज़म्मत है। मैं इससे नहीं डरता क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है, कहते हैं कि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो मोमिन नहीं। तो मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वो नस्ली होना चाहिए। बदनस्ला दुश्मन जो है वो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। गुज़श्ता कई हफ़्तों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मुझे जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में कुछ मशकूक नकाब पोश मोटरसाइकिल, एक दोस्त एक पतला लंबा और एक मोटा सा और पाँव से एक लंगड़ा भी नज़र आता है। इस तरह की वो उसकी एक्टिविटीज़ है और मेरा वो ताक़ुब करते हैं और मुझे मशकूक अंदाज में मेरा वो देखते हैं और मेरे रवैया उनका देता हूँ। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ मसला बनाने के चक्कर में है और मास्टर माइंड जो है वो बैठा हुआ है और बहुत सारे उन अपने दोस्तों के साथ ये सारा जो है वो इकट्ठा है। ना मैं किसी मौत से डरता हूँ, ना मैं मुकदमों से डरता हूँ। झूठे मुकदमे मेरे हज़ार बने हुए हैं, हज़ार बनाए, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर जो मेरा मुकदमा है वो रब की अदालत में है। वो अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है और बड़ी गफूर और रहीम ज़ात है जिसकी कायदा कुदरत में मेरी जान है। आपकी मास्टर माइंड होने की और मेरे ख़िलाफ़ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के और मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के और मुझे धमकियाँ देने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने चाहने वालों को, जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ मीडिया के, उनकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्टेड होता हूँ कि मैं जब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे दुनिया का कोई ख़तरा खौफ नहीं रहता। आज मैं जो है अपना इलाका भी छोड़ा, अपना गांव भी छोड़ा, शहर भी छोड़ा और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है मैं अपना जो है वो चल फिर कर मैं अपनी सहाफ़त कर रहा हूँ।
کیونکہ آج کل جو میں ڈویژنل بیورو چیف ہوں رائل نیوز کا، اور ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بڑگرام، کوہستان، مظفر آباد اور دیگر جو علاقے ہیں وہ میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور مجھے یہ ٹاکس ہے کہ میں اپنے ادارے کے ساتھ کام کروں اور مختلف چینل پر اپنی خبریں جو ہے وہ بریک کروں۔ میرا پیج ہے وائس آف پبلک نیوز، اس میں حق اور سچ کی آواز ہوتی ہے۔ کسی کے خلاف میں پگڑی نہیں اچھالتا، نہ کسی کے میں خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہوں، نہ کسی کے خلاف میرا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور میرے کوئی اس طرح کی کوئی ایویڈ نہیں ہے کہ میں سب دوستوں کو، مہربانوں کو بڑی خندہ پیشانی سے اور پیار و محبت سے ملتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان لی اس نے پورا خاندان کی جان لی ہے۔ اگر یہ جان اللہ تعالیٰ خود لے لے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ انسان کو کوئی حق نہیں بنتا آبیل اور قابیل کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ نافرمان اولاد تھی آبیل اور قابیل، جس کی وجہ سے آج بہت سارے نافرمان لوگ نسل در نسل لوگوں کی جانیں لے کر لوگوں کی عزت و آبرو کو پامال کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں قاضی عبید الرحمن صاحب، اللہ پاک ان کو خوش رکھے آباد رہے، انہوں نے مجھے ایک میسیج دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے معاملات اس طرح کے، میں نے کہا جی میں نے عہد کیا تھا، میں نے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میرا کچھ اس معاملہ ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ میرے خلاف بلیم لگا رہا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے اور میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، وہ خود ایک صحافی ہے۔ افسوس کا عالم صحافی جو ہے صحافت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور صحافی صحافت کے خلاف جو ہے وہ عملہ آور ہوتا ہے، اور صحافیوں کے خلاف اپنے اس کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اگر ماضی کی بات کروں تو میرا گھر اجاڑنے والا بھی یہی صحافی ہے، اور میرے گھر کے ارد گرد معاملات بنانے والا ماسٹر مائنڈ بھی یہی صحافی ہے، اور صحافی جو ہے صحافیوں کے لیے دشمن بنا ہوئے۔ اس سے پہلے کئی ایسے ہمارے دوست احباب صحافی ہیں جو زندگی کی بازی ہار گئے، بخشی شلائی کی بات کرتے ہیں اور سہیل کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح اور دوست ہیں جن پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، 4-5 مرتبہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مگر ماں کی دعاؤں کا صدقہ آج میں پھر آپ کے سامنے زندہ ہوں۔ ماں کی محبت اور دعا بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ گزشتہ 2-3 دن سے میرا تعاقب ہو رہا ہے، اور مشکوک لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ نقاب پہنے ہوئے شام کے بعد جو ہے میرے گھر کے ارد گرد وہ چکر لگاتے ہیں، اور استاق میں اور تعاقب میں ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طریقے صفایا کیا جائے اور کسی پر بھی وہ بات نہ آئے۔ ساری باتیں چھپ سکتی ہیں مگر کسی کا اندھا قتل نہیں چھپ سکتا۔ قانون بالا تر ہے، قانون میں بہت طاقت ہے، قانون میں بڑے بڑے ٹیکنیکل اور بڑے بڑے سائنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں، تکنیکی لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات کس کے ساتھ چل رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے۔ ایک جرگہ ہوا تھا سید عصرت علی شاہ الیاسی ٹیسٹی پکوڑا پہ، اور میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف کیا تھا قرآن پر، اور میں نے کہا کہ اس معاملے میں میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہوا اس کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں اور یہ مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد میں نے عہد کیا تھا کہ اس کے خلاف اور نہ میرے خلاف کسی قسم کے اوچھے ہتھکڑے اور حربے استعمال نہیں کریں گے۔ میں تو آج قائم ہوں الحمدللہ اس بین الفی پر، ان لوگوں کے سامنے 22-23 لوگوں کے سامنے یہ حلف ہوا تھا۔ آج وہ اس چیز کے گواہ ہے کہ آج وہ شخص میرے جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور مختلف انداز میں میرے خلاف اوچھے ہتھکڑے استعمال کر رہا ہے۔ میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، اور اس کے علاوہ میں جو جوڈیشنل عدالتیں ہیں ان کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں، خدا را اگر کسی پہ اگر کوئی مقدمات کرتے ہیں تو پہلے اس کی چھان بین کر لیا کرے، تاکہ عدالت کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور کسی کی عزت و آبرو کا بھی جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ عدالت کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عدالت کا احترام کرتے ہیں، مگر جھوٹے مقدمات کی آڑ میں لوگوں کی زندگیوں کو پامال کرتے ہیں۔ ہارٹ کا مریض ہونے کے باوجود بھی میں ابھی تک جو ہے دیدہ دلیری اور خندہ پیشانی سے عوامی مسائل پر فوکس ہوں۔ میری اپیل ہے، میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پرائم منسٹر پاکستان اور دیگر احساس اداروں سے میں اپیل کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ وزارت داخلہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان جو ہے میرا قومی وطن ہے،
مجھے یہاں پر پرسکون زندگی پرووائڈ کی جائے اور میرا تحفظ کیا جائے۔ بصورت دیگر اگر پاکستان میں مجھے کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہے تو مجھے بلیو پاسپورٹ جاری کیا جائے، تاکہ میں سیاسی پناہ یا میں اپنی کوئی زندگی کی پناہ کسی دوسرے ملک پر لے کر اس گندے نظام اور ان گندے لوگوں کی، اس گندی سوچ کے مالک کے لوگوں کی میں یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے کنارہ کا شکار ہوں۔ آج میں جس حساب میں بیٹھا ہوں، جس انداز میں بیٹھا ہوں، دوست میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں بڑا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ آج ڈاکٹر ارشد جمال کا قتل ہو جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں کا مرکات ہے، وہ بھی میرے میڈیا کے پرسنل دوستوں کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ انتظامیہ کو بھی یہ معلوم ہے۔ ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں اور احساس اداروں نے اپنی رپورٹس ترتیب دی ہوئی ہے، اور میرا جو سینسیٹیو ایشو ہے، میں اس وقت بڑے کریشز اور بڑی مشکلات کا شکار میں ہوں کہ لوگوں نے میرا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور دشمنوں نے میرا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور میری تعاقب کیا جا رہا ہے، اور مجھے جو ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ خطوط میرے پاس موجود ہے، میرے پاس بہت سے جو ہے پوری فائلیں بھری ہوئی ہیں کہ میرے ساتھ ماضی میں کس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا، کس نے کیا کیا، اور کس نے میرا گھر اجاڑا، اور کون لوگ یہ شامل تھے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میری ماں کی قبر کی بے حرمتی کی اور میرے خلاف جھوٹا درخواست دی تھانہ شہر۔ ایسے بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے جو قاتل تک پہنچتی ہے۔ اگر قاتل اپنے ارادے پہ پختہ ہے تو میرے خیال میں یہ بلی چوہے اور کھیل کر نہ کرے، آ جائے، سامنے آ جائے۔ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، اگر کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں لکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیس کریں گے۔ میں تمام میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں، جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، صوبائی اور مرکز کے جو ادارے ہیں، اور جو انہوں نے پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے جو جان و مال کے حقوق ہے، آج وقت نے عزیز میں رہتے ہوئے ملک کا چوتھا ستون جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور ملک کے چوتھے ستون میں صحافیوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو ان پر جیلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جو ان پر فیک مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ افسوس کا عالم صحافی جو ہے، صحافی کے خلاف جو ہے اتک امیز دعوے کرتا ہے، جو بالکل اس کو میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کی میں کھلے الفاظ میں جو ہے وہ میں عدلیہ سے اور اعلیٰ کام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ کما کریں، تاکہ آنے والے وقت میں ملک کا چوتھا ستون صحافت جو ہے وہ ان گندی نالی کے گندے کیڑوں سے محفوظ رکھے۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں جی، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے آخری کلمات ہوں، یا اللہ کرے کہ کچھ جو معاملات ہیں ان ظالموں کے دلوں میں رحم آ جائے اور میرا تعاقب کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ صحافیوں کی اگر جب بات ہوئی ہے، ان کی کسی بھی حقوق اور تحفظ کے بارے میں میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا کہ اس وقت صحافیوں کو درپیش مسائل اور دوسری مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کا تحفظ کرنا آئینی اور قومی اداروں کا اولین فرض ہے۔ آج جو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی پوری فائلیں میرے پاس موجود ہے جی، جس کا دار و مدار صرف ماسٹر مائنڈ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کرے، اللہ میاں اس کو ہدایت جاری کرے، اور وہ اپنے جو سلسلہ ہے وہ ترک کرے، اور کہے کہ اس میں جو معاملات ہیں وہ جو ہے ہم نے الف پر جو بات ختم کی تھی، الف پر ہی ہم نے یہ بات آج بھی یہ ختم کریں گے کہ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اس شخص کے ساتھ جو میرے خلاف گھیرا تنگ کیے اور میرے خلاف مختلف عربی استعمال کر رہے ہیں، اور مختلف آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میرے خلاف جو ہے وہ کنڈا استعمال کر رہا ہے، وہ بڑا شیطانی شاطر دماغ کا مالک ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اس کے حق میں بھی اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اور اس کے جو بچے ہیں ان کو بھی سلامت رکھے۔ کہتے ہیں صبح کا بولا اگر شام کو واپس آ جائے تو وہ بولا نہیں ہوتا۔ دلوں کی کرتوتیں ختم ہونی چاہیے، دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، دل لگا کر ان کی محبت کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں نا اسلام میں
کہ جو بندہ اپنے دوست سے ناراض ہے، اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہے، 3 دن سے اوپر جو ناراض ہوتا ہے وہ منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ نہ اس کا کوئی صدقہ لگتا ہے، نہ خیرات لگتی ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ ہوتا ہے، نہ اس کا صدقہ خیرات، نہ ہی اس کی کسی بھی جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، وہ اس میں حقوق العباد میں اس کی کوئی معافی والا خانہ نہیں ہے۔ میرا دل صاف ہے، میں نے دل کی بات آپ سے کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے جان سے مارنے کی، دھمکیاں دینے کی اور مجھے ہراساں کرنے کی آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اور بھائی جان، ہمارے لیے قبر ہے، ہم مریں گے جائیں گے، میرے آباء و اجداد چلے گئے ہیں، میں ایک مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، مارنے کی تیاریاں تو آپ کر رہے ہیں، مگر دیکھیں اللہ کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہو۔ تو اچھی بات سوچنی چاہیے اور اپنے ارادوں کو ختم کریں اور انسانیت کو سکون برآمد کریں۔ یہ سب دنیا کے معاملات ہیں، ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو ایک انسان کی جان چلی گئی، وہ خاک میں خاک ہو جائے گی، روح کو جواب دینا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو شرپسندی اور منفیت کنڈوں والا راستہ ترک کریں، اپنے لیے بھی جئیں اور دوسروں کے لیے بھی جئیں، اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنیں، نہ کہ ان کے لیے بدعاؤں کا ذریعہ بنیں۔ آخر کار ایک نہ ایک دن آپ نے چلے جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے جو طریقے استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کیے جائے۔ امید کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ دشمن بے شمار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ میں رئیس ہوں، نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں، نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کوئی اچھا میسج ملے اور اچھی ملے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویلاگ کے ساتھ، اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر زندہ رہا تو آپ کے سامنے پھر آؤں گا۔ زندگی اور موت کی امانت ہے، گھیرا بہت تنگ ہے، مشکلات کا شکار ہوں، کوئی پتہ نہیں ایک لمحے کا، ایک لمحے کا۔ آج میں کبھی ایبٹ میں ہوں، کبھی مانسہرہ میں ہوں، کبھی اسلام آباد راولپنڈی میں ہوں، کبھی پشاور میں ہوں، کبھی لاہور میں ہوں، کبھی کراچی میں ہوں۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ مجھے میرے سر پہ بہت سارا بوجھ ہے۔ میرا گھر تباہ و برباد ہے، میرے بچے در پدر ہیں، اس دوست کی وجہ سے، اس مہربان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات بنائے ہیں۔ مگر میری جو آخر میں یہ کہوں گا کہ میرا مقدمہ رب کی عدالت میں ہے، فیصلہ وہ بہتر کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی آڑ میں میرا دوست، میرا مہربان مجھ پہ اٹیک آور ہے۔ تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے ارادوں کو ترک کریں۔ اگلی ویلاگ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ذرا اگر میری بات پہ کسی کو کوئی اچھی نہ لگے یا کوئی بری لگے تو اس کے لیے میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آج غزہ اور فلسطین اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جو بھی اس معاملے میں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی دشمن ہے۔ مجھے اپنا دوست سمجھے، دشمن نہ سمجھے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا دوست دشمن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور بھائی ذرا ہاتھ بڑھا کر دیکھ، ہم نے پیار سے مالا مال نہ کیا تو پھر کہنا۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے۔ ہم نے نفرتیں نہیں، دنیا کی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، نہ آپ نے زندہ رہنا نہ ہم نے رہنا، کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اب پیچھے آنے والی نسلوں کو بھی ہم تباہ کر کے چلے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے میری تو نسل کو، میرے خاندان کو، میری ذاتی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھی ہے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، نیور مائنڈ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرا مقدمہ رب کی عدالت میں ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔